अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपकी राय। आज हम बात करेंगे जी इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और किस तरफ जानी चाहिए। आज भी हम देख रहे थे कि शायद 53 या 58 पैसा जो है वो डॉलर में कम हुए, लेकिन ये तो हम रोज ही देखते हैं, कभी कम हो रहा है और कभी ज्यादा हो रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर बशारत हसन साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। जी सर शुक्रिया। मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त, क्योंकि कोरोना के बाद से जो है, ये कोरोना के होते हुए कोरोना वायरस के दुनिया में हर जगह ही, चाहे वो भारत हो या कोई भी कंट्री हो, उनकी इकोनॉमी पे तो असर पड़ा ही है। तो पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं और क्या लग रहा है आपको कि जो इमरान खान की हुकूमत है वो कहाँ तक इसमें कामयाब हुई है कि इकोनॉमी को बेहतर कर सके या संभाल सके, और कहाँ तक आपको ये फेल होती हुई नजर आती देखिए, ये कोरोना का इफेक्ट तो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पे हुआ है और तकरीबन सारी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो इस वक्त रिसेशन में है। पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत छोटी इकोनॉमी है तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका गहरा असर हुआ है। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से आईएमएफ के लोगों को इसका जो है इकोनॉमी का इंचार्ज बनाया हुआ है, और वो जो है स्टेट बैंक को भी देख रहे हैं, और वो जो है इस वक्त हफीज़ शेख साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो पूरी उनकी कोशिश है किसी तरीके से पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए। उसके लिए कई बड़े बड़े इन्होंने इक़दाम किए हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा इक़दाम ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको रिवाइव करने के लिए एक बड़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज दिया है इंसेंटिव्स का। सबसे बड़ा इंसेंटिव तो ये है कि जितना भी जो ब्लैक मनी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्होंने ये कहा है कि जो भी 31 दिसंबर 2020 तक वो पैसा पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा तुमने कहाँ से कमाया था और कहाँ पर इसको जमा किया हुआ था, किकबैक्स लिए थे तुमने या जो कुछ भी किया था, तुम अगर ला के इन्वेस्ट करोगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा। और 90% टैक्स रिबेट दिया गया है उन लोगों को जो कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। इससे बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उन्होंने काफ़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन स्कीम्स शुरू की हैं। उसमें एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, क्योंकि जिस तरह आप जानती हैं कि इमरान खान साहब ने अपने इलेक्शन की जो कैंपेन थी उनकी, और उनके मैनिफेस्टो में ये कहा गया था, उन्होंने वादा किया था कि हम 50 लाख घर बना कर देंगे पाकिस्तानियों को। और उसको वादे को पूरा करते हुए उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई है, और उस हाउसिंग अथॉरिटी को ये काम दिया है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करे, क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल सही समझते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ 65 अलाइड जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके साथ जो मुंसलिक इंडस्ट्रीज हैं वो चलती हैं, और इस तरीके से इकोनॉमी का पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाता है और लोगों को रोजगार मिलता है, और लोगों को जो है ना उनकी ज़िंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, और हर जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई है वो भी चलनी शुरू हो जाती है, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और बाकी जो है इकनॉमिक फ़ायदे मुल्क को होते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। फिर सी पैक जैसे आप जानती हैं कि इसको जो है इसमें आपके बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि एक ML1 जो रेलवे का प्रोजेक्ट है, एक नया बिल्कुल ट्रैक बिछाया जाएगा जो कि चाइना से और लेकर गवादर तक होगा, और उसके अलावा हाईवेज और मोटरवेज जो हैं वो बिछाई जा रही हैं, और उसमें जो है बनाई जा रही हैं वो भी चाइना को कनेक्ट करेंगे गवादर के एयरपोर्ट के साथ, जो कि एक डीप सी पोर्ट है, और वहाँ से फिर चाइना का जितना भी एक्सपोर्ट्स हैं वो मिडल ईस्ट को और बाकी आगे यूरोप को ईजिली जा सकेंगी। तो ये सारा जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट होने जा रहा है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। इसमें काफ़ी बड़े
پھر انرجی کے پروجیکٹس ہیں، یہ دو میں نے بتائے جس کمیونیکیشن کے، اس کے بعد انرجی کے کافی پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ اس میں 9 اسپیشل اکنامک زونز بننے ہیں، اور جس میں 3 جو ہے وہ تقریباً تیار ہیں. ان اکنامک زونز میں بڑی بڑی انڈسٹری آئے گی جو کہ چائنا سے بھی آئے گی اور دوسرے ملکوں سے بھی آ سکتے ہیں. وہ وہاں پر اپنی انڈسٹری سیٹ اپ کریں گے. ان کو بہت سارے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، ٹیکس ہالیڈیز دی جا رہی ہیں. ان کو وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا کے دیا جائے گا، ہر قسم کی روڈز، ریلویز سے کنیکٹ کیا جائے گا ان کو، اور وہاں پر بھی بہت لاکھوں لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. تو یہ اس طریقے سے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں، جن کے ذریعے اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سر اس میں تو ابھی بہت سال لگیں گے. سی پیک جس طرح سے بن رہا ہے یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے، کہ یہ 1 یا 2 سال کی بات نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس پہ جابس مل جائیں اور سارا کچھ چلنے لگ جائے. اس میں ابھی کئی طرح کی ہرڈلز ہیں، کئی طرح کے ریسٹرکشنز ہیں چائنا کی طرف سے بھی پاکستان پہ، اور پاکستان کو خود بھی سوچنا پڑے گا کہ کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غلام بننے جا رہا ہو چائنا کا. تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ. لیکن ابھی اگر ہم آج کی بات کریں، اگر ہم ابھی کی بات کریں تو ابھی ہماری اکانومی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ ڈالر تھوڑا سستا ہوا تھا صبح، لیکن کوئی پتہ نہیں 2 دن بعد پھر مہنگا ہو جائے. اور اسی طرح سے لوگ جو چیزیں جو دکانوں پہ مہنگی ہو چکی ہیں آلریڈی، وہ تو ڈالر کے اوپر نیچے ہونے سے ان کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں. دکاندار تو اسی قیمت پہ دیں گے جو انہوں نے بڑھا دیا ہے. پیٹرول کے لیے بھی سنا ہے کہ سمری گئی ہے پرائم منسٹر کے پاس، اس کے لیے بھی ریکویسٹ گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کی پرائس کو بڑھانے کے لیے. لیکن اب پتہ نہیں وہ اس بات کو سنتے ہیں یا نہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ سعودی عرب نے ہم سے پیسے واپس مانگ لیے ہیں، چائنا سے کچھ پیسے لے کے دے دیے گئے ہیں، لیکن باقی کے پیسے بھی سعودی عرب ہم سے واپس مانگ رہا ہے. وہ بھی کیا ہم چائنا سے ہی لے کے دیں گے؟ اور اس طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ایک پنجرے میں سے نکلیں گے اور دوسرے میں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ چیز کیسے ہینڈل ہوگی اور کب تک اسی طرح سے مانگ کے گزارا ہوگا؟ دیکھیے جی، بات اس میں کچھ ایسی ہے کہ انہوں نے انرجی کی پرائسز بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. اور یہ کس وجہ سے بڑھی ہیں کہ اس سے پہلی جو حکومتیں تھیں انہوں نے یہ کیا کہ آئی پی پیز کو وہ لے کر آئے، اور آئی پی پیز میں زیادہ تر جو پروجیکٹس لگے وہ یا تو فرنس آئل پر تھے امپورٹڈ، یا امپورٹڈ LNG پر تھے، گیس پر، اور یا پھر امپورٹڈ کول پر تھے. صرف پچھلے ان کی حکومت سے پہلے جو 5 سال تھے اس میں 13,000 میگا واٹس کے انہوں نے امپورٹڈ فوسل فیول بیسڈ پروجیکٹس لگا دیے. اب ان کی وجہ سے کیونکہ یہ فیول امپورٹ ہوتا ہے تو ہماری انرجی کی جو ٹیرف ہے الیکٹریسٹی کا اور گیس کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے انڈسٹری ہماری کمپیٹیٹو نہیں رہ گئی. اس کے بعد آپ کی حکومت نے جب روپے کو ڈی ویلیو کیا، اس کا بہت ایک برا امپیکٹ آیا جو ہماری ایکسپورٹس تھی اس کے اوپر. پھر انہوں نے اب کچھ بہتری اس میں کی ہے بیلنس آف پیمنٹس وغیرہ میں، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کی قوت خرید ہی کم ہو جاتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ امپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں. آپ کی اگر انڈسٹری نہیں چلتی ہے، آپ کو انڈسٹری کو اتنی مہنگی بجلی اور گیس دیتے ہیں کہ وہ اپنا پہیہ نہیں چلا سکتے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہوتی ہیں. آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہوتی ہیں، انڈسٹری نہیں چلتی، تو آپ امپورٹ بھی نہیں کرتے. جو خام مال، جو را مٹیریل آپ کی انڈسٹری کو چاہیے وہ بھی نہیں کرتے. تو اس طرح یہ سارا ایک جو ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سرکولر ڈیٹ صرف 2.2 ٹریلین روپیز کا ہو چکا ہے. پھر سب سے بڑا جو ملک میں اس وقت عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. دیکھیں، ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ اکانومی ایک بڑے لیول پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ سی پیک بن رہا ہے، اس میں اتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اس سے اکانومی بہتر ہوگی. نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس اور آ رہے ہیں، اور طریقے سے حکومت کوشش کر رہی ہے بیلنس آف پیمنٹس وغیرہ کو ان کو جو ہے ایڈریس کرنے کی. لیکن عام آدمی جو ہے اس کی طرف بالکل نہیں سوچا جا رہا، جس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں اس وقت، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کا وہ عوام میں بیٹھتے نہیں ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے عام عوام کے ساتھ. ایک جو ہے ڈسکنیکٹ ہے بالکل، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا. دیکھیں، جس دن مشرف صاحب جو ہیں، جو جنرل مشرف تھے پاکستان کے پریزیڈنٹ،
آج سے 12 سال پہلے ان کو ہٹایا گیا تھا. جس دن ان کو ہٹایا گیا اس وقت پاکستان میں ایک روٹی ایک نان جو ہے وہ 2 روپے کا ملتا تھا, آٹا جو ہے 13 روپے کا کلو تھا. آج جو ہے صرف 12 سال کے بعد آٹا تقریباً 60 سے 70 روپے کلو مل رہا ہے, روٹی جو ہے وہ 15 سے 20 روپے کا نان جو ہے اور روٹی مل رہی ہے. یہ جو ہے فوڈ انفلیشن, دس از 1000 ٹائمز فوڈ انفلیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی آٹا اور روٹی کی حد تک. اس کے علاوہ ہر چیز آپ دیکھیں, دودھ, جس دن مشرف صاحب گئے ہیں 12 سال پہلے, 12 سال کے سے ہمارے ملک میں ایک جو ہے نا ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں. پہلے پیپلز پارٹی کی آئی, مشرف صاحب کو ہٹانے کے بعد 5 سال وہ رہے, پھر نواز شریف صاحب کی PMLN آئی, 5 سال وہ رہے, اور 2 سال سے بھی یہ لوگ ہیں. تو اس طرح 12 سال ہوئے ہیں. اس 12 سال میں فوڈ انفلیشن 1000% ہوئی ہے صرف آٹا اور روٹی میں. اور اس کے بعد جو دودھ میں ملک اس وقت 32 روپیز لیٹر تھا, آج 150 روپیز لیٹر ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ میں جب انگلینڈ میں تھا لیٹ 80s ارلی 90s میں, جتنے کا اس وقت وہاں پہ دودھ ملتا تھا اور بریڈ ملتی تھی, آج اگر میں پچھلے مہینے وہاں گیا ہوں تو ابھی بھی اتنے کی ہے. اسی طرح آسٹریلیا میں رہتا تھا لیٹ 90s میں, اور جو ہے آج سے کوئی 15 سال پہلے, وہاں پہ جو دودھ کی اور بریڈ کی قیمت تھی, پچھلے سال میں وہاں گیا ہوں تو وہی قیمت تھی, اور آج بھی وہی قیمت ہے. امریکہ میں بھی یہی ہے. دیکھیں یہ جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں جو غریب نے بھی کھانے ہیں, اس کو مہنگا نہیں کیا جاتا. اب اگر 1000% انفلیشن صرف فوڈ پرائسز میں ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ there is total disconnect of our politicians with the local public, جو جنرل پبلک ہے. دیکھیے عجیب یعنی حساب کتاب ہے. اس طرح جو عام آدمی ہے وہ بھوکا مر رہا ہے. اس کو دیکھیں آپ, یہ جو کھول رہے ہیں خیرات سینٹر وغیرہ وغیرہ جو بنائے جا رہے ہیں, جو بھی ان کو کہتے ہیں احساس سینٹرز, آپ پوری 22 کروڑ جو غریب ہے اس کو نہیں وہاں پہ آپ فیڈ کر سکتے. گورنمنٹ جا کر اس کو نہیں کھانا کھلا سکتی آپ کو, یہ کیونکہ یہ جو فوڈ ہے, یہ جو چیزیں ہیں, آٹا, چینی, یہ ساری پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں. یہ 100% جو ہے یہ شرارت ہے. یہ ہمارے جو ذخیرہ اندوز ہیں, ہولڈرز ہیں, جو ہمارے بزنس مین ہیں, جو ہمارے زمیندار ہیں بڑے, یہ ساری شرارت ہے, یہ ساری ملی بھگت ہے ان لوگوں کی, اور یہ غریب کو بھوکا مار رہے ہیں, اور یہ عمران خان کو فیل کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اپوزیشن ہے, یہ اس کی سازش کے تحت ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اتنی مہنگائی کر دو, اتنی مہنگائی کر دو کہ غریب چیخے مارتا ہوا سڑکوں پر آ جائے اور ایجیٹیشن شروع ہو جائے اس حکومت کے خلاف, اور اس کو 5 سال بھی پورے نہ کرنے دیے جائیں. اس پالیسی پہ عمل ہو رہا ہے. دیکھیں اکانومی کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں روٹی جو ہے وہ 15 سے 20 روپے کی ہو جائے, آٹا جو ہے 70 روپے کلو ہو جائے, چینی 110 روپے کلو ہو جائے. اپوزیشن کیسے مہنگائی کر سکتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں بتاتا ہوں جو PMLN کے جتنے بھی ووٹرز ہیں زیادہ تر وہ بزنس مین ہیں, بڑے بزنس مین ہیں. اسی طریقے سے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں وہ بڑے جو ہے زمیندار ہیں, لینڈ ہولڈرز ہیں. اب یہ انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ان کے جانے کے بعد مشرف صاحب کے, تو 400 روپے من جو ہے نا وہ گندم کی قیمت خرید تھی. تو ان کے جو آئے گیلانی صاحب, انہوں نے اس کو 900 روپے 950 روپے من کر دیا, ڈبل کر دیا, 100% انکریز. ٹھیک ہے جی. اس سے ملک میں مہنگائی کی فوڈ انفلیشن ایک دم آگ لگ گئی. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے اس کو 1350 روپے من کر دیا. کس طریقے سے یہ لوگ بڑھا رہے تھے. اب یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے جو بزنس مین, سارا بزنس مین جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کا ووٹر ہے, ان لوگوں نے ان کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ آپ جتنی مہنگائی کر سکتے ہو کرو, ہر چیز کی قیمت ہر ہفتے بڑھاؤ. ایوری ویک جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کی عام اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے انہوں نے بتایا ہے. یہ ذرا میں مکمل کر لوں, 1 منٹ آپ کر لوں گا. 2 فائدے ہوں گے انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی جیبیں بھریں گی, آپ لوگ جو ہیں ملینئر سے بلینئر بنو گے. یہ بزنس مین کو انہوں نے کہا ہے اپوزیشن نے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عوام جو ہے وہ اس حکومت کو گالیاں دیں گے اور اس حکومت کے خلاف ہو جائیں گے, اور وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور یہ حکومت جائے گی. تو اس پالیسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے جس سے کہ ملک میں فوڈ انفلیشن, آپ حیران ہو جائیں گے کہ دالیں جو ہیں وہ 250 اور 300 روپے کلو ہیں اس ملک میں.
سبزی جو ہے, کوئی سبزی آپ کو 100 روپے کلو سے کم نہیں ملتی. جب آپ عام آدمی کے کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی کر دیں گے, عام آدمی کوئی غرض نہیں ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کو کیا ہو رہا ہے, اور جو ہے نا امپورٹس ہماری کیا ہو رہی ہیں, اور ٹیرف ہمارا بجلی کا کتنا ہو گیا. اس کو تو روٹی چاہیے, اس کو تو دودھ چاہیے, اس کو تو چینی چاہیے. ان کی پارٹی کے لوگ کون سے اسکول ٹیچر لگے ہوئے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کیا کرتے ہیں؟ آٹے کا بحران یہ لائے ہیں نا, چینی کا بحران یہ لائے ہیں. ان کے پارٹی میں بھی سب کے ساتھ بزنس کمیونٹی ہی تو بیٹھی ہے نا, جو اے ٹی ایم کارڈ کہلاتی ہے. ان کے پاس کون سرکاری اسکول کے ٹیچر انہوں نے بھرتی کی ہیں اپنے پارلیمنٹ میں؟ کوئی ارب پتی کھرب پتی سے کم تو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. آپ اگر ان کی حکومت اگر کام نہیں کر پا رہی, تو یہ تو ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہیں, جو گورنمنٹ آتی ہے پچھلی گورنمنٹ کو کہتی ہے یہ کر رہے ہیں. اب یہ ان سے بھی کچھ سنبھالا نہیں جا رہا, یہ بھی کہیں گے پچھلی گورنمنٹ کر رہی ہے. جہانگیر ترین کو انہوں نے باہر نکال دیا, اپنے سارے انہوں نے ادھر ادھر سے پارٹی جمع کر کے, کوئی نون لیگ کا, کوئی پیپلز پارٹی کا, کوئی ایم کیو ایم کا, انہوں نے خود ہی پارٹی کھڑی کی ہے نا. تو ان کے پاس بھی, جیسے میں کہہ رہی ہوں, ان کے پاس کون سے اسکول کے بچے یا اسکول کے ٹیچر انہوں نے رکھے ہوئے؟ آپ مجھے 100 لوگ کھڑے ہیں جو خان صاحب کے ارد گرد, ان میں سے آپ مجھے صرف 4 بتا دیں کہ بھائی یہ عام لوگ ہیں اور یہ ارب پتی نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے تو اپنے آس پاس سے کسی عام آدمی کو کھڑا ہونے دیا. تو اب یہ الزام لگانا کہ جی وہ بزنس کمیونٹی ہے تو وہ سارا کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں, تو یہ چھوٹے کاکے انہوں نے 22 سال کیا کیا ہے اپنی پارٹی؟ جب یہ بنا رہے تھے 22 سال سے, تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کچھ کرنا نہیں آیا انہیں. چلے مہنگائی جو کی وہ سو کی, انہوں نے بی آر ٹی وہ جو ہے اس کے کیا کیا, پشاور میں جو میٹرو ہے اس کا کیا اشر کر کے رکھا ہے. تو ہر چیز میں سر یہ دوسرے کے اوپر ڈال دینا ہم پاکستانیوں کی عادت ہے. یہ جب تک اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے یہ غلطی کو کیسے سدھاریں گے؟ یہ تو یہی کریں گے نا, کشمیر ڈے منا رہے تو 1 منٹ کی خاموشی, کہیں جا کے تقریر کر دی, ایک گانا ریلیز کر دیا. مطلب آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا, کہیں نہ کہیں تو یہ بھی غلط ہوں گے. وہ غلط ہوں گے سو ہوں گے پہلے والے, لیکن یہ بھی تو صحیح ٹریک پہ نہیں آ رہے. آپ بالکل صحیح بجا فرما رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ لوگ, ان کا ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے عام آدمی کے ساتھ. اس کے بعد گورننس بالکل زیرو ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے گورننس کیا ہوتی ہے. انہوں نے اتنے سارے ایڈوائزرز رکھے ہیں, اگر یہ ایک ایڈوائزر آن کامن سینس بھی رکھ لیں, میں تیار ہوں ایڈوائزر آن کامن سینس ہونے کا, ان کا بننے کے لیے, کہ جو ان کو بتائے بھائی آپ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں, آپ ان کے مسائل تو سنیں. آپ تو ہواؤں کی باتیں کرتے ہیں, آپ ایسی ہوائی باتیں کرتے ہیں, آپ فلوسافیکل باتیں کرتے ہیں صرف. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, وہی سارے بزنس مین ان کی پارٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپوزیشن کے بزنس مین کے ساتھ مل کر لوٹ رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ پارٹی جو ہے, اس نے تو, اس کو گورننس کی اے بی سی بھی معلوم نہیں ہے, اور نہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں, نہ ان میں شعور ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ابھی ہماری ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے اسلام آباد کی, کہ وزیر اعظم صاحب کو وہ ہر چیز کے ہر فن مولا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا جی, تو ان کو ایڈوائزرز رکھنے پڑتے ہیں. وہ ایڈوائزر ضرور رکھیں, لیکن ایڈوائزر سلیکٹ کرنے کا کوئی پروسیجر ہونا چاہیے. وہ ایڈوائزرز جو ہیں وہ میرٹ پر سلیکٹ کیے جائیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو بروکنز انسٹیٹیوٹ جو ہے امریکہ کا, وہ ریکمینڈ کر دے اس آدمی کو آپ رکھ لیں. اگر وہاں سے کسی کوئی ایجنسی جو ہے باہر کی, وہ ریکمینڈ کر دے, آپ اس کو رکھ لیں. کوئی جو ہے باہر سے آتا ہے, ارب پتی ہے, اس نے آپ کی پارٹی کو چندہ دے دیا, آپ اس کو جو ہے ایڈوائزر رکھ لیں. نہیں, آپ کو ایڈوائزرز وہ رکھیں. آپ ہر جو ہے منسٹری کے لیے آپ ایک ایڈوائزر رکھیں, لیکن اس کی سلیکشن کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے. اس کا ایک کمپیٹیٹو سلیکٹو پروسیس ہونا چاہیے. اس کی سلیکشن ہونی چاہیے. باقاعدہ آپ اشتہار دیں, اس کا ایڈورٹائز کریں, اور میرٹ پر سلیکٹ کریں. پھر آپ دیکھیں آپ کتنے کامیاب ہوں گے. اس وقت تو آپ کی حکومت بالکل ایک ایسی طرف جا رہی ہے جس کا عوام کے ساتھ اور عوام کی بھلائی کے لیے کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ کوئی نظر آتی ہے فیوچر میں. آپ صرف ہوائی باتیں کرتے ہیں, فلسافیکل باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب کہ, دیکھیں یہ ایکیڈیمک باتیں ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا کرتے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں, باقی 3 سال بھی گزر جائیں گے. مجھے تو بڑا ہی سخت ایک کی فیلڈ نظر آتی ہے, فورن پالیسی کا فورن پالیسی ان کی فیلڈ نظر آتی ہے. جس کنٹری میں جاتے ہیں وہاں کا ہیڈ ان کو ریسیو کرنے ہی نہیں آتا. یہ ریکارڈ پہ بات ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں سارے جن ان کے دورے ہیں. ان کا فورن منسٹر چائنا گئے تھے, چائنا میں ان کو لینے نہیں آیا. پرائم منسٹر خود کہیں جاتے ہیں, وہاں کا ہیڈ انہیں لینے نہیں آتا, ورنہ تو پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ریسیو کیا کرتا ہے نا.
if I am not wrong. अपनी इज्जत बनानी पड़ती है ना जी, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है। सऊदी अरब इनसे नाराज है, सऊदी अरब को पैसे देने, चाइना से पकड़ के सऊदी अरब को पकड़ा दिए, अब चाइना को क्या हाथ से देके देंगे, चाइना का क्या करेंगे, और जमीन दे देंगे अपनी, तो ये इकोनॉमी को फिर कैसे संभाल पाएंगे अगर यही इनका हाल है। ये सिर्फ 5 साल निकाल रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं कि ये टेन्योर कंप्लीट हो। टाइम पास भी कर रहे हैं, दूसरे ये ना कि इनको पता ही नहीं है ना कि करना क्या है, इनको ये शऊर ही नहीं है, इनको ये समझ ही नहीं है कि करना क्या है। मैंने जैसे अर्ज की कि इनको एक एडवाइजर और कॉमन सेंस चाहिए कि जिसको जो इनको थोड़ा सा बताए। कॉमन सेंस भी नहीं है ना इनके अंदर, इनको पता ही नहीं है कि गरीब मर रहा है। ये जब रेवोल्यूशन आया था ना यूरोप में, एक मुल्क में, आप जानती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर लोग इसी तरह मुजाहरे कर रहे थे, उनको रोटी नहीं मिलती थी, गरीब लोग थे, रोजगार नहीं मिलता था। तो वहां पे उनकी जो मलका थी उसने पूछा कि लोग क्यों मुजाहरे कर रहे हैं, तो उसको वजीर ने बताया कि इनको रोटी नहीं मिलती। तो उसने कहा अच्छा रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते ये? तो इनका भी यही हाल है एग्जैक्टली। इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि अवाम किस तरह मर रही है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास जो है रोटी खाने को नहीं है, उसके बच्चे दूध नहीं पी सकते। अब तालीम इतनी महंगी हो चुकी है पाकिस्तान में, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो लूट मार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज जो है, अब इस वक्त मेडिकल की तालीम पाकिस्तान में अगर आप पढ़ाना चाहें बच्चे को अपने, तो 60 लाख से लेके और 1 करोड़ रुपए की एक डिग्री के लिए आपको चाहिए। इस तरीके से प्राइवेट स्कूल जो हैं वो उनकी फीस 30,000 से लेके और 60-70 हजार रुपए पर मंथ है। तो ये कोई हाल है? इन्होंने कहा था कि हम एक सिलेबस लाएंगे, हम मुल्क से ये सारा खात्मा करेंगे प्राइवेट स्कूल्स का, हम अच्छे स्कूल जो है सरकारी तौर पर बनाएंगे। कोई आपने सुना कि 2 साल में इन्होंने उसकी तरफ कोई जरा सी प्रोग्रेस भी की हो, कोई पॉलिसी भी लेकर? पहले 90 डेज में इन्होंने बड़ा काम किया था, इन्होंने टास्क फोर्सेस बनाई थी, इन्होंने काम करने के लिए टारगेट्स दिए थे लोगों को। उस 90 डेज के बाद बिल्कुल ये जो है इन्होंने छोड़ दिया किसी किस्म का काम करना, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब पंजाब में आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया हुआ है, कैसे आदमी को जो है उसका हेड लगाया हुआ है। अगेन मैं तो वही कहूंगा कि ये इनका टोटल डिस्कनेक्ट है विद द जनरल पब्लिक। सर टास्क फोर्स का तो पता नहीं, लेकिन हाँ टाइगर फोर्स जरूर बना रखी है इन्होंने सोशल मीडिया पे कि कोई जरा सा क्रिटिसाइज करे तो ये उसके पीछे छोड़ देते हैं। अभी आपने देखा ही है कि हमारी बड़ी अच्छी टीवी एंकर है अमर शम्सी, उन्होंने जरा सख्त सवाल कर लिए असद उमर साहब से, तो उनका शो ही बंद करवा दिया। तो मीडिया पे भी एक तरह की काफी पाबंदी और ये सब कुछ इन्होंने कर रखा है। लेकिन आपको लग रहा है कि अगले 3 साल में ये कुछ कर पाएंगे? जो इनके बच गए 3 साल, उसमें ये कोई इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाएंगे, कुछ बेहतरी आ सकेगी? देखिए जी, बात ये होती है कि राइट मैन एट द राइट जॉब अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये 3 साल छोड़िए, अगर ये इनको आप 100 साल भी दे देंगे और इसी तरह के ये इनके एडवाइजर्स होंगे, इसी तरह के इनकी पार्टी के जो है मिनिस्टर्स होंगे, तो ये 100 साल, 200 साल, 500 साल भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये ऐसा ही है कि आपने एक जहाज उड़ाने के लिए आप वहां पे ना कोई लेडी डॉक्टर लगा दें, कोई जो है ना वहां पे इंजीनियर लगा दें, कोई जो है किसी और शोबे का आदमी लगा दें, जब तक आप पायलट नहीं लगाएंगे, वो भी उस जहाज को उड़ाने का जिसके पास तजर्बा नहीं होगा, वो जहाज नहीं उड़ा सकेगा। अगर उड़ाएगा तो वो गिरा देगा और जो पीछे उसके पैसेंजर्स बैठे हुए वो भी मारे जाएंगे। ये चीज इनको समझनी चाहिए। इन्होंने कोई एक मेरिट पे आदमी नहीं लगाया, इनके तमाम जो है ओहदे खाली पड़े हुए हैं, बड़े जो टॉप पोजीशंस हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की मिसाल देता हूं। क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में एक एनवायरमेंटल इंजीनियर नहीं है, एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट नहीं है। वहां पे ग्लोबल चेंज स्टडी सेंटर है जिसका 2 साल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन खाली पड़ी हुई है। इन्होंने एडवर्टाइज करके शॉर्ट लिस्टिंग करके लोगों को रखा हुआ है, लेकिन नहीं लगाते। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये आदमी कितनी बड़ी सफाई चलाता है, क्या करता है? हमने हर तरह की कहानियां सुनी हुई हैं, इनको कुछ पता नहीं है। कराची में क्या हुआ? कराची में थोड़ी सी बारिश हुई है, पूरा शहर गर्क हो गया। इस वक्त कराची में 15,000 टन गार्बेज, सॉलिड वेस्ट डेली पैदा होता है, जो कि कहीं डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, शहर की सड़कों पर डंप कर दिया जाता है, स्ट्रीट्स में डंप कर दिया जाता है। वहां पर 550 मिलियन गैलन्स ऑफ रॉ सुवेज पैदा होता है, जिसको और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जिसको ये समंदर में अनट्रीटेड डाल देते हैं। यही हाल दूसरे शहरों का है, यही हाल इस्लामाबाद का है। जितना सुवेज यहाँ पैदा होता है, जनरेट होता है, सारा का सारा ये नालों में डाल देते हैं और दरियाओं में डाल देते हैं।
جتنا لاہور میں پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر شہر میں. ان کو جو کلائمیٹ چینج منسٹری ہے, جو انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹس ہے, منسٹریز ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے ڈسپوز آف کرنا ہے. یہی ویسٹ جو ہے کین بی ایزیلی کنورٹیڈ انٹو انرجی. انرجی بھی آپ کو ملے گی, فری انرجی ملے گی. پھر یہ آپ کو کمپوسٹ دے سکتا ہے, آپ کو کھاد دے سکتا ہے, بہترین آرگینک فرٹیلائزر دے سکتا ہے. اس سے آپ بجلی بنا سکتے ہیں, اس سے آپ گیس لے سکتے ہیں. یہ ایک شعبے کی میں نے بات کی. اس طریقے سے ہاؤسنگ میں آپ زیرو انرجی ہاؤسنگ کی طرف جائیے, آپ ایکو فرینڈلی زیرو انرجی ہاؤسنگ کی طرف جائیے. آپ بہترین ایسے گھر بنا سکتے ہیں. یہی جو 50 لاکھ گھر ہیں, اگر یہ ایکو فرینڈلی زیرو انرجی کانسیپٹ پر بنے تو یہ آپ کے ملک کو کتنا فائدہ دیں گے. ایک جو ہے وہ میگا واٹ آپ کو چاہیے نہیں ہوگا ان 50,000 گھروں کو چلانے کے لیے, اور اس میں انڈیجنس مٹیریل یوز ہوگا. لیکن آپ ایکسپرٹس کو لگاتے نہیں ہیں, آپ ان کو آگے آنے نہیں دیتے. آپ کے پاس کون آتا ہے جو آپ کو چندے دیتا ہے؟ آپ کو جو ہے باہر سے کوئی ملینئر آتا ہے, وہ آپ کو چندے دیتا ہے, یا کوئی باہر کی ایجنسی کسی کو ریکمینڈ کرتی ہے, وہ آپ کا ایڈوائزر بن جاتا ہے. ان کو بہت سخت دیکھ کے سر جو منسٹر لگائی ہے انوائرمنٹ کی, وہ کہتی تو ہے کہ کورونا جو ہے وہ اس کو کیا بتا رہی تھی, کووڈ-19 کو کہہ رہی تھی کہ جی وہ 19 طریقے سے اٹیک کرتا ہے, یا بارش ہو گئی تو وہ کہتی تھی پرائم منسٹر کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے. جب اس طرح کے لوگ لگائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا نا. آئی کیو لیول تو سب کا ہی پتا ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ہم ایسا ایٹم بم بنائیں گے جو انڈیا میں پھینکیں گے وہ صرف ہندوؤں کو مارے گا, مسلمس کو چھوڑ دے گا. یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے صرف یہاں پہ دنیا میں جو ہے پاکستان کی بے عزتی ہی ہوتی ہے, کوئی عزت افزائی کوئی نہیں ہو رہی ہے 2 سال سے. آپ صحیح فرما رہی ہیں. اس میں جو ہے نا, آپ کے آڈینس کافی زیادہ جو ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ہیں, وہ بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں. میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یا اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو کہ وہاں بھی پس رہی ہے. ان لوگوں کا ہمارے سے برا حال ہے. وہاں پہ عوام جو ہے فٹ پاتھ پر سوتی ہے. وہاں کے عوام بھی غریب ہیں. کیوں غریب ہیں؟ اس لیے غریب ہیں کہ ان کی حکومت ہم سے بہت زیادہ ڈیفنس پہ خرچ کرتی ہے. انڈیا میں اب دیکھیں S-400 سسٹم جو یہ لے رہے ہیں, میزائل ڈیفنس سسٹم, یہ $5 بلین کا ہے. اس $5 بلین میں اسی طریقے سے جو انہوں نے ابھی رافیل یہ جہاز لیے ہیں اور یہ جتنا ڈیفنس میں خرچ کر رہے ہیں, اس سارا پیسہ یورپین کنٹریز میں جا رہا ہے, امریکہ کے پاس جا رہا ہے, رشیا کے پاس جا رہا ہے. ان لوگوں کے وہ لوگ خوشحال ہو رہے ہیں, ان کے عوام خوشحال ہو رہے ہیں, ان کی جنتا خوشحال ہو رہی ہے, اور ہمارے ہندوستان کی جنتا جو ہے وہ غریب سے غریب ہوتی چلی جا رہی ہے. بھئی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان سے ان کو کیا خطرہ ہے؟ پاکستان کبھی انڈیا پر حملہ نہیں کرے گا. میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بتا رہا ہوں, پاکستان کبھی انڈیا پہ حملہ نہیں کرے گا. انڈیا کو پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. انڈیا کو چائنا سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ انڈیا کو چائنا سے لڑایا جا رہا ہے. یہ ویسٹرن پاورز جو ہیں یہ انڈیا کو استعمال کر رہی ہیں, پیسہ انڈیا کا خرچ کر رہے ہیں, اور چائنا کے خلاف اس کو جو ہے ایک پاور کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, اور ان کے لوگ مروائیں گے. ان کا سارا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. جو ڈیفنس میں انڈیا پیسہ خرچ کر رہا ہے, اگر یہی پیسہ وہاں سکول بنانے پہ خرچ ہو, بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو, وہاں پہ جو ہے بچوں کی اور عوام کی ان کے بہتری کے لیے خرچ ہو, ان کے لیے گھر بنائے جائیں, ان کو جو ہے خوشحالی دی جائے, ان کے لیے چیزیں سستی کی جائیں, ان کے لیے انڈسٹری ایسی لگائی جائے, ان کے لیے SMEs اور کاٹیج انڈسٹری ڈیولپ کی جائے, ان کو امپلائمنٹ دی جائے, تو کتنے ترقی کریں گے. دیکھیں ہندوستان میں پاکستان سے بہت زیادہ غربت ہے, اور یہ دونوں ملک اگر جو ہے ڈیفنس پہ خرچ کرنا کم کریں اور اپنے عوام کی بہتری کی طرف سوچیں, یہ دونوں ملک کتنی ترقی کر سکتے ہیں. کتنی بیوقوفی کی بات ہے. سوچنا پڑے گا یہ چیز تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو سوچنی پڑے گی, کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک بجٹ اور اپنے لوگ ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا ہوتا ہے. چاہے پاکستان اس سے چھوٹی کنٹری ہو, لیکن پاکستان بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیفنس میں خرچ کرتا ہے. بالکل بالکل کر لیں تو پھر دونوں کے جو اکانومی ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے, اور لوگوں کی حالت بھی بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. انشاءاللہ ہوپ کہ آپ ہمیں نیکسٹ ویک پھر جوائن کریں گے اور ہم پھر کچھ کر پائیں گے اکانومی پہ. تھینک یو سو مچ. جی ضرور. تھینک یو.